आहान पुलिस स्टेशन से अपनी जीप में घर वापस आ रहा था। दिलो दिमाग में उदास से ख्याल आते इन्हें अजीब प्रागंदा कर रहे थे। वो अपने ख्यालात में ही गुम था कि शिट, आहान को ब्रेक लगाना पड़ी। सड़क किनारे एक बच्चा जख्मी हालत में पड़ा था। वो जानता था कि ये कोई ट्रैप भी हो सकता है, मगर फिर भी बेहोश बच्चे को देखकर वो गाड़ी से नीचे उतरा। अभी बच्चे तक पहुंचा ही था कि दोनों तरफ से इस पर फायरिंग हुई थी। वो बिजली किसी तेज़ी से गाड़ी की ओर हुआ था, मगर तब तक एक गोली इसका पहलू चीर कर निकल गई थी। बच्चा उठकर वहां से भागकर सड़क किनारे दरख्तों के झुंड में गायब हो चुका था। आहान ने अपनी गन निकालकर जवाबी कार्रवाई की थी, और इसका निशाना इन बेवकूफ़ों जैसा तो नहीं था। वो दो शार्प शूटर थे जिन्हें आहान चंद मिनटों में ढेर ढेर कर चुका था। इनमें से एक जिंदा था और दरख्तों के झुंड में ज़मीन पर पड़ा कड़ा रहा था। आहान लड़खड़ाता मगर इत्मीनान से चलकर इस तक पहुंचा था। इसके सीने पर अपना पाँव रखा और कपलिक में से जाने कहाँ से अपना स्कैल्पल निकाला। सिर्फ 2 तक गिनूंगा। जिसने भेजा है इसका नाम नहीं बताया तो चूंकि तुम्हारी जुबान मेरे किसी काम की नहीं होगी तो काट दूंगा इसे। आहान इस पर झुका था। शूटर जानता था वो जल्लाद है और जो बोल रहा है वो कर गुजरेगा। तभी पोपट की तरह इसकी गिनती शुरू होने से पहले ही बोल पड़ा था। हशमत राव ने भेजा था हमें, इसे मालूम है इसकी बेटी तुम्हारे पास है। वो छोड़ेगा नहीं तुम्हें। हाँ, पहले इसे कहो बुज़दिलों की तरह बच्चों का सहारा लेना बंद करके मर्दों की तरह सामना तो कर लो, फिर ही मुझे ना छोड़ने का ख्वाब देखे। आहान इसे एक ठोकर रसीद करके वापस चला गया। फ़ोन रिंग हुआ था, वो जानता था अर्शन का होगा। तभी गाड़ी में बैठते ही यस करके कान को लगाया। आहान, तुम ज़ख्मी हुए हो? अर्शन चिल्लाया। मामूली सा ज़ख्म है यार, गहरा नहीं। तुम बस मेरी बहन का ख्याल रखो, वो अपसेट होगी, हम जल्दी मिलने आएंगे इससे। मैं अपना ख्याल खुद रख लूँगा। इसने बोलकर फ़ोन रखा। खून तेज़ी से बह रहा था। वो अब तेज़ी से ड्राइविंग कर रहा था। हॉस्पिटल से वाइट पैलेस ज़्यादा करीब था तो वो पहले वाइट पैलेस ही चला आया, क्योंकि अब इससे ड्राइविंग नहीं हो पा रही थी। जीप झटके से ड्राइवे पर रुकी। वो लड़खड़ाता गाड़ी से उतरा। अलीज़े, जो कि किसी काम से घर आई थी, आहान की फ़िरोज़ी खून में लथपथ शर्ट देखकर इसकी जानिब लपकी थी। आहान, ये क्या हुआ है तुम्हें? इस तक आकर इसका बाजू पकड़ा। गोली लगी है, अंदर सब देखकर खौफज़दा हो जाएंगे। मुझे बेसमेंट में ले जाओ अलीज़े। वो सुर्ख चेहरा लिए जबड़े भींचे। दर्द को बर्दाश्त करने के चक्कर में बार बार आंखें ज़ोर ज़ोर से मीच रहा था। अलीज़े ने इसका बाजू अपने कंधे पर रखा और पिछली जानिब की एक खुफिया रास्ते से इसे बेसमेंट लेकर आई। इसे लाकर सामने कार्ट पर लिटाया। आहान, शर्ट उतारो। आहान को अलीज़े की घबराई हुई आवाज़ सुनाई दी तो इसने हिम्मत करके उठ के शर्ट उतार दी थी और निढाल सा कार्ट पर औंधे मुँह गिर गया। बेसमेंट में भी मेडिकल का सारा सामान मौजूद था। सबसे पहले अलीज़े ने इसके बाजू में पेन रिलीफ इंजेक्शन लगाया था। खैज़र जब से लौटा था वो जीज़ा ट्रस्ट में अमन के पास ही रह रहा था। इसे अलीज़े का रवैया बहुत हर्ट कर रहा था। वो जीज़ा ट्रस्ट से अमन के कहने पर वाइट पैलेस आया था। अमन से पता चला आहान ज़ख्मी हुआ है। अमन ने इसे भेजा था इसे देखने। वो अपने टैब में इसे देखता बेसमेंट आया था। बेसमेंट की सीढ़ियाँ उतरते इसके कदम वही जम गए थे। अलीज़े ने इसकी बनियान ऊपर उठाकर इसका ज़ख्म साफ़ किया था और अब वो खून रोकने की कोशिश में हलकान हो रही थी। ये सब हुआ कैसे? आहान को अलीज़े की भीगी आवाज़ सुनाई दी। परेशान मत हो अलीज़े, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आहान की नकाहत भरी आवाज़ आई। बामुश्किल है खून रोका इसने और इसके ज़ख्म कांपते हाथों से स्टिच किए। आहान आंखें मूंदे जब्त किए लेटा रहा। आहान, तुम ठीक तो हो? अलीज़े ने झुककर इसका कंधा हिलाकर पूछा था। हाँ ठीक हूँ, आराम करूँगा, तुम जाओ यहाँ से। अलीज़े मेडिकल बॉक्स समेट कर पीछे मुड़ी थी। सामने से सीढ़ियों पर इस्तादा देखकर पल भर में हौनक हुई थी। वो सर्दो सपाट चेहरा लिए सीढ़ियों पर खड़ा इसे ही अजीब निगाहों से देख रहा था। इस वक्त जो सबसे ज़्यादा नाकाबिले फ़हम और नाकाबिले फरामोश कोई चीज़ थी तो वो थी खिज़र जिब्रान कबीर की शोले लपकाती निगाहें। अलीज़े ने बेयकीनी से इन आंखों में वो भड़कते अलाव देखे थे जो कम अज़ कम अलीज़े के लिए बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त साबित हो रहे थे।
اسے لگا وہ اپنی نگاہوں سے ہی اسے سرتاپا جھلسا دے گا۔ خضر جبران کبیر، جس کے دل میں اپنی محبت عشق کے لیے کوئی شک گنجائش نکل ہی نہیں سکتی تھی، یہ منظر دیکھ کر دل پر عجیب سی بیزاری طاری ہوئی تھی۔ اس کا دم گھٹنے لگا، تبھی وہ جھٹکے سے پیچھے مڑا اور علیزے کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ علیزہ جو اپنی جگہ ساتھ کھڑی تھی، اس کے بغیر کچھ کہے واپس جانے پر بھر میں سفید پڑ گئی تھی۔ علیزہ کے گلے میں پھندا سا اٹکا تھا۔ اگر وہ خضر جبران کبیر میں سے ذرا برابر دلچسپی نہیں رکھتی تھی تو اسے ذرا بھی فرق نہیں پڑنا چاہیے تھا، مگر خضر کی نگاہوں کے شعلے تو اس کے تلووں پر لگے اور سر پر بجھے تھے۔ ہاؤ ڈیئر ہی! تبھی وہ تن فن کرتی اس کے پیچھے چلی آئی تھی۔ وہ جو اپنی ڈریسنگ میں سر دیے ایک ضروری کیس کی فائل تلاش کر رہا تھا، دھاڑ کی آواز پر چونکا ضرور، مگر مڑا نہیں تھا۔ علیزہ جارحانہ تیور لیے تیزی سے اس کی پشت تک آئی تھی، اپنے ہاتھ سے اس کا کالر دبوچ کر ایک جھٹکے سے اپنے روبرو کیا تھا۔ خضر نے سنجیدگی سے اس کا لال ببو کا چہرہ دیکھا۔ تم خضر جبران کبیر مجھ پر شک کر رہے ہو؟ خضر جبران کا آپ پر شک کرنے سے فرق پڑتا ہے آپ کو علیزہ؟ وہ اطمینان سے اس سے پوچھ رہا تھا۔ مجھے ہر اس شخص سے فرق پڑے گا جو میرے کردار پر شک کرے خضر، وہ چلائی تھی۔ خضر اس کی جانب دیکھے گیا۔ علیزہ فی الحال میں کم از کم آپ کے کسی قسم کی بحث نہیں چاہتا، تو بہتر یہی ہے آپ چلی جائیں یہاں سے، وہ سنجیدگی سے بولا۔ کیوں جاؤں؟ نہیں جاؤں گی میں یہاں سے، تم مجھے ابھی کے ابھی بتاؤ تم مجھ پر شک کر رہے تھے؟ علیزہ نے پھر اسے جھنجھوڑا۔ میں نے کچھ کہا ہے آپ سے علیزہ؟ وہ اب خوامخواہ اسے زج کر رہی تھی۔ یہ تمہاری آنکھیں خضر، مجھے ان میں اپنے لیے شک نظر آیا۔ علیزہ نے دانت پیستے اسے جھنجھوڑا تھا۔ وہ تلخیاں سا مسکرا دیا، جس سے علیزہ کو مزید پتنگے لگ گئے۔ تعجب کی بات ہے نا علیزہ، آپ کو میری ان آنکھوں میں اپنے لیے بے پناہ محبت تو نظر نہیں آتی، یہ خود ساختہ شک بڑی جلدی نظر آ گیا۔ تو ثابت ہوا آپ صرف میری آنکھوں میں اپنی من مرضی کی فضول چیزیں دیکھنا چاہتی ہیں۔ خضر جبران، بات مت گھماؤ، میری بات کا سیدھا سیدھا جواب دو، وہ تڑک کر بولی تھی اور اپنی آنکھوں میں آتی نمی کو بار بار پیچھے دھکیلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہے علیزہ، جائیے یہاں سے، خضر نے تیز لہجے میں اس کی بات کاٹی تھی۔ تو اتنی دیر سے وہاں خاموش کھڑے رہنے کا کیا مقصد تھا تمہارا خضر؟ کیا دیکھنا چاہتے تھے؟ میں کیا کر رہی تھی؟ تو بتاؤ کہ دیکھا میں کیا کر رہی تھی؟ کچھ غلط؟ شٹ اپ علیزہ! خضر دھاڑا اور اب کی بار سے کلائیاں دبوچ کر ایک جھٹکے سے اسے ڈریسنگ سے لگایا تھا۔ آپ اپنی لمٹ کراس کر رہی ہیں، خواہ بات کو بڑھا رہی ہیں، وہ کٹیلے لہجے میں بولا تھا۔ خضر مجھے تم سے ڈائیورس چاہیے، وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بلا جھجک بول گئی۔ خضر کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا تھا۔ اور مجھے جلد از جلد رخصتی چاہیے، دیکھتے ہیں کون پہلے اپنی خواہش پوری کرے گا، آپ کہ میں، وہ اب گمبھیر لہجے میں کہتا اس کے قریب ہونے لگا تھا، بہت قریب۔ گردن کے گرد ہاتھ لپیٹا تو علیزہ نے غصے سے اسے دیکھا۔ ہو گئے شروع؟ خضر دور ہٹو، موقع مل گیا تمہیں تھڑک جھاڑنے کا۔ ہاں اور وہ جو خود آپ اتنی دیر سے مجھ سے دست درازی کر رہی تھی وہ کیا تھا؟ میں تو صرف پوچھ رہی تھی۔ واؤ، آپ کریں تو وہ پوچھنا، ہم کریں تو ٹھڑک، یہ کیا کہنے آپ کے مس کڑک؟ اب خضر جبران کی باری تھی اسے زج کرنے کی، تبھی اسے بھگو بھگو کر مار رہا تھا، مگر علیزہ پھر پوری طرح تل ملائی تھی، تبھی اس کا کالر بری طرح دبوچا۔ خضر جبران، تم بات پوری طرح گھما چکے ہو، تم نے مجھے اب تک نہیں بتایا کہ تم وہاں خاموشی سے کھڑے کیا دیکھنے کا شور فرما رہے تھے؟ اگر آہان کو دیکھنے آئے تھے کیوں آگے نہیں بڑھے؟ پھر جب میں نے دیکھ لیا تو کیوں چپ چاپ؟ مسلسل بولتی علیزہ کی بولتی۔ خضر اپنے لبوں سے بند کر چکا تھا، اس کے لمس میں اس قدر شدت تھی کہ علیزہ اس کی باہوں میں مچل کر رہ گئی۔ بری طرح مزاحمت کرتے وہ اب اس کے سینے پر مکے برسا رہی تھی، مگر اسے تو جیسے اثر ہی نہ تھا، ہوش ہی نہ تھا۔ وہ مدہوشی اور بے خودی کے عالم میں پوری طرح اب اپنے ہوش جیسے گنوا بیٹھا تھا، اور علیزہ اس کی اتنی جرأت پر جھنجھلا کر رہ گئی۔ وہ پوری طرح سیراب ہو کر پیچھے ہٹا۔ علیزہ کے گلابی لب سرخ رنگ میں رنگ چکے تھے، وہ لال ببو کا چہرہ لیے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ گئی۔ خضر تم، علیزہ نے چلانا چاہا، مگر اس نے تیزی سے اپنی شہادت کی انگلی اس کے ہونٹوں پر جمائی تھی، دوسرے سے اس کا جبڑا دبوچا تھا۔ جانتی ہیں علیزہ، پوری طرح میری ملکیت میں ہونے کے باوجود آپ کی آنکھوں میں ان کے لیے لپک ہے، یہ جذبے، یہ مجھے کتنی تکلیف دیتی ہیں۔ میرے سینے میں ایک بھانبڑ سا جل اٹھتا ہے۔ جانتا ہوں انسان کا خود پر بس نہیں چلتا، مگر خود کو اتنا بے اختیار بھی مت کیجیے کہ برداشت نہ کر پاؤں۔ مجھے اتنا آزمائے جتنا آپ میں بھی اس طوفان سے الجھنے کی طاقت ہے۔ میرے اندر کے سوئے ہوئے جونیئر جے کے کو مت جگائیں، وہ جاگ گیا تو جیسے آج آپ 5 سال پہلے آپ کو بالکل بے بس کر دیا تھا، اب بھی آپ کو بے بس کرنے میں ایک سیکنڈ نہیں لگاؤں گا۔
یہ بات آپ جتنی جلدی سمجھ لیں اتنا ہی آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ اس نے قریب آ کر ایک مرتبہ پھر اس کے گداز لبوں پر وہ ہٹکا سا چھوا تھا اور اس کے پیچھے ڈریسنگ سے فائل اٹھائی اور اسے چھو کر جیسے پتھر کا بنا کر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ خان شمشان خیل اپنے آدمیوں پر چیخ چنگاڑ رہا تھا۔ ایمرجنسی میٹنگ بلا لی تھی۔ وہ سب خیل حویلی کے بیسمنٹ میں سر جوڑے بیٹھے تھے۔ جلاتوں نے ان کا کافی سے زیادہ نقصان کیا تھا۔ مہارانی تو اسی وقت سے پیش و تاب کھا رہی تھی جب سے اس کا حسین و جمیل چہرہ اس کی دانست میں انہوں نے جلایا تھا۔ میٹنگ میں آج برسوں بعد علی وزیر، سیف علی اور جلال اوڈھو بھی موجود تھے۔ سارے شیاطین ایک صف میں موجود تھے، پھر سے اپنے شیطانی منصوبے بنانے کے لیے۔ مجھے نور ایما چاہیے ہر قیمت پر، وہ اتنی آسانی سے ہم سے جیت نہیں سکتے۔ حشمت راؤ کی پوتی کو لے اڑے، نور ایما کو لے اڑے، اور نور پاک بی بی کو ملنے والے لاکھوں کروڑوں کے ہدیے کا نقصان ہو رہا ہے۔ اتنی مشکل سے عوام سے چھپایا ہے کہ وہ بیمار ہے، علاج چل رہا ہے اس کا۔ یہ میری غلطی ہے کہ میں بھول کیسے گیا؟ اس کی جڑواں بہن ہے جو ہمیں آسانی سے بیوقوف بنا سکتی ہے، کیسے بھول گیا؟ ان کی جڑیں کھوکھلی کرنی۔ سب سے زیادہ مجھے اس کی جڑواں لڑکی کو تباہ و برباد کرنا چاہیے تھا۔ مجھے آنکھیں دکھا کر گئی ہے، اس کا انجام تو بہت بھیانک ہوگا۔ اپنے آدمیوں سے کہو کہ مجھے اس کے یریاں اور عزت کی نیلامی کی ویڈیو پورے پاکستان میں وائرل چاہیے۔ خان شمشان خیل اپنے منہ سے جھاگ اڑا رہا تھا، اور اگر عوام کو اس وائٹ پیلس پر چھوڑ دیا جائے کہ ان کی نور پاک بی بی کو ان لوگوں نے اغوا کر کے قید کر رکھا ہے تو عوام ان کی انسیٹ بجا دے گی۔ جلال اوڈھو نے نادر مشورہ پیش کیا۔ کیا بکواس ہے، وہ سبز آنکھوں والا جلاد سیکنڈ میں ثابت کر دے گا کہ اس کی بیٹی ہے۔ ڈی این اے ٹیسٹ، اس کے بچپن کے ڈاکومنٹس وغیرہ، اور ہم نے اغوا کیا تھا، الٹا ہم پھنس جائیں گے۔ کافی بکواس آئیڈیا ہے، خان شمشان خیل نے برا منایا۔ پھر ہمیں کچھ ایسا کرنا پڑے گا، انہیں اتنا مجبور کرنا پڑے گا کہ وہ اتنا مجبور ہو جائیں، خود ہی حشمت راؤ کی پوتی کو اور نور پاک کو ہمارے پاس چھوڑ کر جائیں۔ مہارانی نے خباثت سے کہا۔ اور وہ کیا ہوگا؟ خان شمشان خیل نے پوچھا تو وہ خباثت سے مسکرا دی۔ وہ کھانے کی ٹرے کمرے میں لے کر داخل ہوا تو حسب معمول نماز پڑھ رہی تھی۔ اس نے کھانے کی ٹرے ٹیبل پر رکھی۔ دیا، کھانا کھاؤ، ارشن نے کہا۔ اس نے ایک اچھڑتی سی نگاہ کھانے کی ٹرے پر ڈالی اور اپنی دعا میں مشغول ہو گئی۔ وہ صوفے پر بیٹھا انتظار کرتا رہا حتیٰ کہ آدھا گھنٹہ گزر گیا، مگر وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ ارشن بغور اس کی جانب دیکھے گیا۔ وہ اس وقت اپنے مخصوص سر تا پیر سفید لباس میں تھی۔ اس نے دوسرے رنگ کے کپڑے پہننے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ مجبوراً فی الحال ارشن کو اسے یہی سفید لباس دینا پڑا۔ دیا، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے، اس نے ایک مرتبہ پھر اسے مخاطب کیا۔ وہ طویل ترین دعا مانگ کر جائے نماز سے آخر اٹھ ہی گئی۔ ہمیں نہیں کھانا آپ کا یہ کھانا، لے جائیں اسے یہاں سے۔ وہ سنجیدگی سے بولی تھی، مگر ارشن کو جانے کیوں اس کا لہجہ حقارت بھرا لگا۔ دیا، چپ چاپ آ کر کھانا کھا لو، نہیں تو کیا کریں گے آپ؟ کیا کر سکتے ہیں؟ سفید حجاب میں وہ بے خوفی سے تڑک کر بولی تھی۔ ارشن جھٹکے سے اٹھ کر پینٹ کی پاکٹوں میں ہاتھ ڈالے اس کے روبرو آیا تھا۔ کیونکہ میں تم پر تمام سارے حق محفوظ رکھتا ہوں تو جانتی ہو کیا کچھ کر سکتا ہوں میں۔ کس حق کی بات کر رہے ہیں آپ؟ لہجہ سادہ مگر چبھتا ہوا سا تھا۔ ارشن نے کوٹ کی پاکٹ میں سے ایک پیپر نکالا تھا۔ اس حق کی بات کر رہا ہوں میں، تمہارا اور میرا نکاح نامہ ہے یہ۔ ارشن نے اس کی جانب وہ پیپر بڑھایا جو کہ اس نے تھامنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی۔ بچپن کا یہ دھوکہ نامے کوئی وقت نہیں رکھتا۔ ابھی ہم اسے رد کریں اور اس کی حیثیت ایک کاغذ کے ٹکڑے سے زیادہ نہیں رہے گی۔ وہ سکون سے بولی۔ پھر تو تمہیں اسے کھول کر ضرور دیکھنا چاہیے، کیونکہ اس میں آج سے 2 دن پہلے کی ڈیٹ درج ہے، جب میں تمہیں بڑی شان سے تمہاری سو کالڈ اماں بابا کی بارات نکال کر دھوم دھام سے رخصت کر کے لایا تھا۔ ارشن نے وہ کاغذ اسے ہاتھوں میں تھمایا، جسے دیکھ کر وہ سانس تک روک گئی۔ اس پر تمہارے اصل نام کے ساتھ تمہارا فنگر پرنٹ ہے، جان جو کبھی نہیں بدلتا۔ جانتی ہو نا، وہ اب سکون سے کہتا اسے بے سکون کر گیا تھا۔ کچھ بھی کہہ لیں آپ، حقیقت تو بدل نہیں جائے گی، رہے گا تو بچپن کا ہی نکاح، جس کی اسلام میں کیا اہمیت ہے جانتے ہیں نا آپ؟ دیا نے کہا تو ہلکا سا تلخی لیے مسکرایا۔ مجھے تو پتہ ہے، مگر تب تمہارا اسلام تمہیں کیوں یاد نہیں رہتا ڈارلنگ، جب تم خود کو قرآن پاک کی بیوی نعوذ باللہ کہتی ہو؟ جانتی ہو نا اللہ تعالیٰ نے خواتین کو پیغمبر اور بنی کیوں نہیں بنایا؟ کیونکہ خواتین کے ایمان میں نقص 7 دنوں کی ناپاکی ہوتا ہے، جس کا مطلب تم اچھی طرح جانتی ہو۔ تو کوئی جاہل کیسے کسی خاتون کی شادی قرآن پاک سے کروا سکتا ہے؟ ارشن کے ایک ایک لفظ پر اس کا چہرہ دھواں دھواں ہوا تھا۔ بس کیجیے، رہنے دیجیے، مفاد پرست لوگ ہیں آپ۔ اسلام کو اپنے ایمان کو بھی اپنے مفاد میں استعمال کرنا خوب آتا ہے آپ لوگوں کو۔ جانتی ہوں میں آپ لوگوں کی حقیقت اچھی طرح سے، اسی لیے میرے سامنے تو یہ سچا بننے کا ڈھونگ کریں ہی مت۔ دہشت گرد ہیں آپ لوگ، دنیا کا ہر حرام اور غلط کام کرنے والے، جسم فروشی، اس کے ساتھ ساتھ اپنے اس گھر سے خواتین اور خواجہ سراؤں کو بھی غلط کام کروانے والے۔ آپ کو تکلیف یہ تھی کہ میں کیوں بچ نکلی، آپ لوگوں کے ہاتھ سے کافی نقصان ہو جاتا نا۔ آپ لوگوں نے
لوگوں کو آپ کے اس کاروبار میں لگا دی سر دھڑ کی بازی، ہمیں اس جہنم اور غلیظ جگہ لانے میں۔ اذیت، ملامت، تہمتیں، زخم ناصور ہو جائیں تو سب چھوٹی لگتی ہیں۔ وہ بے یقینی لیے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھے گیا، جو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اتنے گھٹیا الزام لگا رہی تھی۔ کیا کہا تم نے ابھی؟ ذرا پھر سے کہنا۔ اسے اپنی سماعتوں پر شک گزرا تھا۔ ہم نے صرف وہی کہا جو سچ ہے۔ سچ کہا تھا بابا نے۔ آپ لوگ اپنا مال کیوں؟ اسی لیے ہمیں ضرور وہاں سے اٹھائیں گے اپنے گندے اور غلیظ عزائم کی تکمیل کے لیے۔ شٹ اپ دیا۔ شٹ اپ وہ اپنی پوری قوت سے دھاڑا تھا۔ اب اگر ایک ایسا غلیظ الزام یا لفظ بھی تمہاری زبان سے ادا ہوا تو میں گدی سے زبان کھینچ دوں گا تمہاری۔ کیوں؟ سچ کڑوا لگ رہا ہے آپ کو یا برداشت نہیں ہو رہا؟ یہی تو ہیں آپ لوگ، یہی تو ہے آپ لوگوں کی حقیقت۔ تو بتائیے کب اس کوٹھے وائٹ پیلس پر بولی لگنے والی ہے میری؟ کب مجھے بیچنے والے؟ ابھی اس کی بات پوری نہیں ہوئی تھی کہ تھپڑ کی آواز کمرے میں گونجی تھی۔ ارشن کا ہاتھ اٹھا اور دیا کی گال پر 5 انگلیوں کے نشان چھوڑ گیا۔ اپنے غصے بھرے تھپڑ سے اس کا ہونٹ پھٹا تھا اور اوندھے بیڈ پر گری بلک بلک کر روتی تھی۔ ارشن نے بے یقینی سے اپنے ہاتھ کو دیکھا، پھر کمرے کی ہر چیز تہس نہس کر ڈالی۔ پیپر ویٹ سے ڈریسنگ مرر کے دھماکے سے توڑا اور ان آوازوں سے اس کی چیخوں میں اضافہ ہی ہوا۔ پاگل ہو گئی ہو تم؟ کتنی غلاظت بھری ہے! ان لوگوں نے تمہارے دماغ میں کاش دیا تمہیں یہ بکواس کرنے سے پہلے ذرا برابر بھی احساس ہوتا کہ جس جگہ کو تم گھٹیا لفظوں سے پا رہی ہو وہاں میری اور تمہاری مائیں رہتی ہیں۔ ماں لفظ سمجھتی ہو کہ نہیں؟ ڈیمٹ! وہ کاٹ کو لات مارتا اس کمرے سے بھیگا چہرہ لیے، بھیجے جبڑے لیے نکلا تھا۔